अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियो थेरेपिस्ट। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बतुल बदस्तक असकलिफ़त से ताहिर, एपिसोड 45। वो यूं ही नंगे पाँव तेज़ कदमों से चलता कॉरिडोर के दाखिली दरवाजे तक गया, मगर वो लॉक था। उसका दिल खदशात की आमा जगह बनने लगा, मगर इतनी तसल्ली बहरहाल हो गई कि वो घर ही में थी, मगर कहाँ। वो थोड़ी देर तक लाउंज के वस्त में खड़ा होकर अंदाज़ा लगाता रहा कि वो घर में कहाँ हो सकती है। यूं ही शुबे की बिना पर वो सालेहा बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा था। नाव घुमाकर दरवाज़ा खोलते ही वो अपनी जगह जम सा गया। कमरे की लाइट ऑन थी और सालेहा बेगम के पास बैठी हुई थी। उसका दुपट्टे से आगे पहुँचना भी नौफल से छिपा नहीं रह सका था। अंदर आ जाओ नौफल। सालेहा बेगम बेहद संजीदा थी। नौफल को तफक्कुर सा हुआ, जाने उसने आकर किन लफ्ज़ों में उसकी शिकायत की थी। मैं इन्हीं को ढूंढ रहा था, इतनी रात को उठकर आपके पास आ गई। वो बदिक्कत मुस्कुरा पाया था। मैं इससे पूछ रही थी, मगर अब तुमसे पूछूंगी, कैसे हालात ही क्यों पेश आए, कैसे रात को अपना कमरा छोड़कर यहाँ आना पड़ा। सालेहा बेगम ने सख्ती से पूछा तो जज्बा सा होकर उनके पायती के पास आ गया। ये तो आप इन मोहतरमा से पूछें। उसने कहना चाहा था कि उसकी बात काट कर साबका लहजे में बोली, ये तुम्हारी बीवी है नौफल। जिस तरह तुम इस पर इस्तेकाक रखते हो, इस पर पाबंदियाँ लगाते हो, ऐसे ही इसको भी हक है तुमसे ये पूछने का कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रहे हो। मैं मीटिंग में था अम्मी, वह एहतजाजन बोला तो उन्होंने तेज़ लहजे में कहा, ये तुम इसे भी बता सकते थे, खाम का इशू बनाने की क्या ज़रूरत थी। क्या क्या इशू बनाया मैंने। वो मुतहय्यर था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम पहले भी सबाब से लड़ते रहे हो। सालेहा बेगम ने अपने लहजे में लचक नहीं आने दी थी। पहले? मैं अब भी कहाँ लड़ा हूँ नौफल। उनके तादीबी अंदाज पर वो झुंझला उठा था। फॉर गॉड से कमी जान, मैं नहीं जानता कि सबा ने आपसे मेरी क्या शिकायत की है। इसने मुझे सच सच बता दिया है कि ना सिर्फ तुमने आज इससे झगड़ा किया है, बल्कि पहले भी छोटी छोटी बातों पर इससे झगड़ते रहे हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा नौफल, क्या हो गया तुम्हें। वो बेयकीन नज़रों से उसे देख रही थी। नौफल बा मुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर पाया था। एक तेज़ नज़र सबा पर डाली, जो सर झुकाए सालेहा बेगम से जुड़ के बैठी हुई थी और सूं सूं करती उनकी पूरी हमदर्दी पर रो रही थी। मेरा सर दर्द कर रहा था, ऊपर से आते ही मोहतरमा की पूछकर गुस्सा तो आएगा ना। नौफल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए अपनी पोजीशन क्लियर करना चाही थी, फिर साथ ही उठ खड़ा हुआ और काटदार लहजे में सबा से बोला, बहुत हो गया तमाशा, अब उठ जाए। नौफल, ये क्या बदतमीज़ी है। सालेहा बेगम को उसके अंदाज पर गुस्सा आया था। बैठ जाओ आराम से, वो तलखी से बोली। तो वो जबड़े भींचता सबा पर तेज़ निगाह डालता फिर से बैठ गया। किस बात का गुस्सा है तुम्हें, मेरे सामने हर बात क्लियर करो। अगर सबा की गलती है तो भी बताओ, मैं उसे भी डांटूंगी, मगर बिला वजह तुम मेरी बहू और अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं कर सकते। मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। उनकी पेशानी पर शिकन थी। मैंने आपको बताया है ना, छोटी सी बात थी। अगर ये कमरे ही में मुझसे झगड़ा कर कर बात कर लेती तो इतना बड़ा फसाद खड़ा नहीं होता। वह दिक्कत तमाम खुद पर काबू पाते हुए सरसरी अंदाज में बोला तो उन्होंने फिर से उसे ही डांट दिया। किसी को जानने के लिए सारी उम्र उसके साथ रहना ज़रूरी नहीं होता। मैं सबा की तबीयत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत साबिर बच्ची है। आज तक इसके मुंह से मैंने उफ तक नहीं सुनी। अभी अगर इसने एहतजाज किया है तो इसलिए कि तुम अपनी हद भूल रहे हो। इस मासूम सूरत को डांटने का तुम्हारा दिल कैसे चाहता है। मासूम। नौफल दांतों पर दांत जमा कर रह गया, मगर फ़िलहाल वक्त तो बात ख़त्म करने ही में बेहतरी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुई। उसने कहना चाहा तो सालेहा बेगम उसकी बात काटते हुए सहूलत से बोली, जो भी बात करनी है सबा से करो। डिस्टर्ब ये हुई है तुम्हारी वजह से। लहजा भर के तवक्कुफ़ के बाद उसने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए सबा की तरफ देखा था। ओके, आई एम सॉरी, अब तो चले अपने कमरे में। उसका अंदाज़ बहुत दोस्ताना था। सालेहा बेगम मुस्कुराते हुए इस्तेफ़ामी नज़रों से सबा को देखने लगी। मुझे नहीं जाना। उसकी आवाज़ में अभी भी भीगापन था, नाराज़गी थी। देख लें, फिर भी आप मुझे ही कसूरवार ठहराएंगी। नौफल को उसका अंदाज़ सख्त नागवार गुस्सा था। वो तो तुम हो, वरना बात मुझ तक कभी ना पहुँचती। बहरहाल वो रुक कर सबा की तरफ मुतवज्जो हुई थी। जाओ बेटा अपने कमरे में। अब अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं पूछ लूँगी उसे, ये मुझे डांटेंगे। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली तो नाचार नौफल को हंसते हुए कहना पड़ा, इट्स इनफ सबा, क्यों मेरे को परेशान कर रही हैं। अब अगर आपने मुझे डांटा या झगड़ा किया तो मैं इन्हीं के पास आ जाऊँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ जो तुम्हें डांटेगा। चलो, अब सॉरी कह दिया है ना इसने, वैसे भी रात बहुत हो गई है। सालेहा बेगम ने उसे पुचकारा तो वो खामोशी से उठ गई। नौफल, अब मुझे कभी तुम्हारी शिकायत मिली तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी।
सालिहा बेगम ने उसे तंबीह की थी। नौफल ने झुक कर उन्हें बाहों के हल्के में भरते हुए उनका सर चूम लिया। आई एम सॉरी, अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। वो मुस्कुरा दी थी। कमरे में आने तक उसका पारा हाई हो चुका था। दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। सबा के करीब आते हुए उसका बाजू पकड़ कर हल्का सा झटका दिया तो वो लड़खड़ा गई। बहुत शौक है ना आपको दुनिया को तमाशा दिखाने का, वो पुकारा था। सबा की रंगत सर्द पड़ गई मगर वो खौफज़दा नहीं हुई थी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत से लोगों के सामने आप जवाबदेह होंगे। उसे सालिहा बेगम का रद्द-ए-अमल हौसला दे रहा था। बहुत खूब, मगर आप ये नहीं जानती कि असल में तमाशा लगाया कैसे जाता है। मैं बताता हूँ आपको, सरसराते लहजे में कहता। उसकी आंखों से अजीब सी सुलगती कैफियत हवेदा थी जिसने सबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। वह हमरा के कमरे से निकली तो इरादा यही था कि अब अपने पोर्शन में जाया जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में ही टेलीफोन की बज उठने वाली घंटी ने उसके कदमों को रोक दिया। दूसरी ही घंटी पर उसने यूं ही खड़े खड़े फ़ोन उठा लिया। बेतवज्जो सी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ बीनिश को पाकर वो बेदार कैफियत में घिरने लगी। अभी तक जिंदा हो, मैं तो समझ रही थी अगले जहाँ सिधार गई होंगी। कोई फ़ोन न मुलाकात। नीम तारिक लाउंज में सोफे पर आलती पालती मारे फ़ोन सीट गोद में रख कर बैठ गई। उस वक्त 11 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था। तकरीबन सभी सो चुके थे। कॉरिडोर के सिरे पर चलता नाइट बल्ब लाउंज तक कमज़ोर सी रोशनी पहुंचा रहा था। उसने अभी उठकर लाइट ऑन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ, तुम सुनाओ, मंगनी का क्या हुआ, या फिर कुंवारी ही फौत होने का इरादा है। वो शरारत में उसे 2 हाथ आगे ही थी। जोहा ने भी उसके से अंदाज में जवाब दिया था। खुदा न करे तुम्हारे मुंह में खाक। खुदा के लिए जोहा, अब इस मुंह में मंगनी के लड्डू डाल दो, बहुत हो गया इंतज़ार। और अगर शादी का लड्डू खिला दूँ तो। वो बड़े मूड में थी। दूसरी तरफ बीनिश यकीनन उछल पड़ी थी। किस कदर जलील हो तुम जोहा, पिछले 1 हफ्ते से हम लोग तुम्हारी मंगनी के इनविटेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम घुन्नी बन के बैठी हो और अब ये एकदम से शादी। अच्छा जी, तो तुमने क्या सोचा था, मेरी शादी कभी होनी ही नहीं। जोहा भी साख्ता हंसी थी। शानों से नीचे आते स्याह सिल्की बालों में हाथ चलाती वो बहुत रिलैक्स थी। दूल्हा भाई की सुनाओ, तुम्हारा कौन सा ऐसा रूप देख लिया कि डायरेक्ट शादी की तारीख मांग बैठे हैं। वो छेड़ रही थी। एक कोफ्त का सा एहसास जोहा के दिल में बेदार तो हुआ मगर दुनियादारी रखना भी एक मजबूरी ही थी। दूल्हा भाई का क्या पूछती हो, वो तो उंगलियों पर दिन गिन रहे हैं। गहरी सांस भर के कहा। और वो दुश्मनी का क्या हुआ, बीनिश को खुशगवार सी हैरत ने घेरा था। तुमने सुना नहीं, शदीद नफरत के पीछे शदीद मोहब्बत छिपी होती है, उसने फलसफा बोला था। और तुम, मैं क्या, उसका सवाल समझते हुए भी जोहा ने जानबूझकर तजाहिल आरफाना से काम लिया था। तुम्हारे दिल में कभी कोई नरम गोशा पैदा हुआ उनके लिए या नहीं। जोहा को उसके सवाल पर दिल ही दिल में हंसी आई थी। अगर वो जान लेती कि उसके दिल में मोहित हसन के लिए क्या है, तुम्हारे हैरत के बुत बन जाती। अब देखो ना, एकदम से तो मेरे जज्बात नहीं बदल सकते। हाँ, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी मोहब्बती हो जाए उनसे। वो डायलॉग छाड़ रही थी। अभी क्या चल रहा है वो बताओ। वो मुतजस्सिस थी अब की बार उसके अंदाज पर। जोहा को वाक़तन हंसी आ गई। मैं जो उसके नाम से भागा करती थी, सबसे पहले असीर मोहब्बत हुई मैं ही। उसने यहाँ भर के बड़े स्टाइल से कहा तो दूसरी तरफ बीनिश उसे गालियाँ देने लगी। एक मर्तबा दूल्हा भाई से बाज़ाबित मुलाकात तो हो लेने दो। उनकी दुश्मनियों के किस्से सुना सुनाकर हमसे बाजामात कोसने दिलवाती रही हो उनको। जूते पड़वाऊंगी तुम्हें। अरे जनाब, वो तो हमें हम वक्त पलकों पर बिठाने को तैयार है और तुम। उसका डायलॉग बहुत शानदार था और डायलॉग डिलीवरी उससे बढ़ के मुतासिर कुन। मगर अब जबकि आंखें लाउंज की नीम तारीकी से पूरी तरह आशना हो चुकी थी, ज़रा सा नज़र घुमाने पर वो सामने सिंगल सोफे पर नीम तराज हालत में धंसे मोहित हसन को बहुत अच्छी तरह पहचान गई थी। बंद मुट्ठी होठों पर जमाए कोहनी सोफे पर टिकाए वो कितनी देर से यहाँ विराजमान था। उसका डायलॉग ही नहीं, सांस भी हलक में अटक गया। लम्हा भर में पूरा वजूद पसीने में शराबोर हो गया था। मैं फिर फ़ोन करूँगी। उसने बीनिश से पहले फ़ोन रख दिया था। खुदा जाने उसने क्या सोचा होगा, मगर जोहा को यूँ लग रहा था जैसे जिस्म के तमाम मसामों से हरारत फूट पड़ी हो। शर्मिंदगी और खजालत उससे सवा। अभी कुछ लम्हे पहले की जाने वाली गुफ्तगू के अल्फाज उसके गिर्द नाचने लगे। इस कदर मायने खेज और खुली गुफ्तगू वो क्या नहीं समझा होगा। ये अल्फाज किस कदर मसनूई और खोखले थे ये जोहा भी जानती थी, मगर जो कुछ मोहित हसन ने अपने कानों से सुना था वो सब क्या उसे खुश फहमियों की इंतहा तक ले जाने को काफ़ी नहीं था। उसकी कनपटियाँ सुलग उठी। बस
یہ حیثیت ہے آپ کی؟ شرم نہیں آتی آپ کو کسی کی پرسنل گفتگو سنتے ہوئے؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ شرمندگی و خجالت اب کہیں دور جا سوئی تھی، صرف لہجہ و لہجہ بڑھتی غصے کی آگ تھی جو اسے سر تپا اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میرے خیال میں پہلے تمہیں اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی سے اپنے ضروری فون کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تم بیچ لاؤنج میں اپنے پرسنل کھول کے بیٹھ جاؤ گی، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ بہت ٹھنڈے انداز میں کہتا اسے مزید ذہانت کا شکار کرنے لگا۔ میں محض اسے ٹالنے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی، آپ کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جائیے گا۔ اس کی عزت نفس کسی بوجھ تلے دبنے لگی تھی۔ خدا نہ کرے کہ میں اسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ اپنے تئیں تیسی کرتے وہ گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے طنز نے سوہا کو جذبس کیا تھا، مگر صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ ضبط کرنے پر مجبور تھی، مگر اس کے اگلے جملے نے اسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ ہاں البتہ اگر تم کسی خوش فہمی کا شکار ہو تو میں مائنڈ نہیں کروں گا۔ ایسی کوئی غلط فہمی لاحق ہونے سے میں مرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے جسے دل پر جبر کرتے ہوئے نبھانا پڑتا ہے۔ وہ پھکاری تھی۔ اگر یہ ایکٹنگ تھی تو بہت شاندار تھی۔ آئی ایم امپریسڈ، تم واقعی دنیا داری نبھا سکتی ہو۔ وہ داد دینے والے انداز میں بولا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، اصلیت کیا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ تن پن کرتی چلی گئی تھی۔ وہی چند لمحے وہیں بیٹھے رہنے کے بعد ریڈیم ڈائل والی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حقیقتاً وہ یہاں کسی فون کال کے انتظار میں نہیں بیٹھا تھا۔ نیشنل جغرافک چینل پر ڈاکیومنٹری فلم دیکھنے کے بعد ٹی وی آف کر کے ابھی وہ اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ پاس سے گزرتی زوہا نے بجے اٹھنے والے فون کو اٹھا لیا تھا۔ وہ متاسفانہ انداز میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر حسب معمول خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی تھی جب ایک دم ہی صورتحال سنگین ہو گئی۔ انس کے ساتھ مسکراتی ہوئی آتی نگین یکدم ہی چکرا کر گری تو انس کے گھبرا کر سنبھالتے ہوئے بھی وہ اس کی گرفت سے پھسل گئی۔ سب بوکھلا کر اس کی طرف پڑے۔ انس نے اسے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا تھا۔ چچی جان جلدی سے اس کے پیروں کے تلیوں کی مالش کرنے لگی۔ ہمرا جلدی سے گلوکوز بنا کے لاؤ۔ تائی جان نے ہمرا کو دوڑایا تھا۔ اتنی دیر میں وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ انس کا دل اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر گھبرانے لگا۔ میں ڈاکٹر کو لے آؤں؟ وہی تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ زارا مجاہد کو فون کرو، چچی جان نے کہا تو نگین کھجل سی ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اب ٹھیک ہوں میں، یوں ہی ذرا سر چکرا گیا تھا۔ اس کی آواز سے نکاہت واضح تھی، مگر ان کا تفکر دور نہیں ہوا تھا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح کھایا پیا کرو۔ انس کو غصہ آیا تھا۔ ابھی ناشتہ کرنے ہی تو آ رہی تھی، اس نے منمنا کر کہا۔ سب کو یوں آس پاس کھڑے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ ناشتہ کرو اور اس کے بعد انس کے ساتھ جاؤ اور مکمل چیک اپ کراؤ۔ تائی جان نے اسے تنبیہ کی تو وہ فرما برداری سے سر ہلاتی رہ گئی۔ ناشتے کے بعد انس اسے زارا مجاہد کے کلینک پر لے گیا تھا۔ دعا کرو زہرا کوئی خوشخبری ہو، تائی جان نے کہا تو وہ ہنس دی۔ انشاءاللہ آبا، خیر ہی کی خبر ہوگی۔ موہت بیٹا، تم جاتی دفعہ سوہا کو مریم کی طرف چھوڑ دینا۔ تائی جان کی بات سوہا کے لیے بہت غیر متوقع تھی۔ بہت بہتر، موہت نے حسب عادت ان کے فرمان پر سر جھکا دیا تھا، مگر وہ سوہا تھی جسے احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اسے اعتراض ہوا تھا۔ پھپھو ہے تمہاری، بغیر وجہ اور کام کی بھی جا سکتی ہو۔ چچی جان نے اپنی اکلوتی دختر کو گھور کر دیکھا تھا۔ خیر ابھی تو کام ہی سے بلایا اس نے، تم جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا۔ تائی جان نے نرمی سے کہا تو وہ بے بس ہونے لگی۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ ابھی تو کل تمہیں لمبی چوڑی رشتہ داریاں نہ ہونے کا قلق ہو رہا تھا، جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے تم آنے جانے سے قاصر ہو، اور آج اکلوتی پھپھو کے گھر جانا دوبھر لگ رہا ہے۔ چچی جان نے اس کے اچھے خاصے لیتے لیے تھے۔ ایک تو آپ کو بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ہنسی ہونے لگی۔ تم بھی کبھی ایک ہی بار میں بڑوں کی بات مان جایا کرو، انہوں نے ابھی بھی اسی انداز میں کہا تو تائی جان نے انہیں روک دیا۔ اچھا اب بس کرو زہرا۔ موہت خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا، اتنا مگن جیسے اس سارے منظر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں تو صرف اتنا ہی پوچھ رہی ہوں کہ کچھ وجہ تو بتائیں پھپھو کے ہاں جانے کی۔ وہ انہیں روٹے لہجے میں کہنے لگی تو انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، بس ذرا سی طبیعت خراب ہے مریم کی۔ صبح صبح عماد کا فون آ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ سوہا کو بھیج دو، تو پہلے کہتی نا، امی کو بھی بس گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت ہے۔ وہ مریم پھپھو کی بیماری کا سن کر فوراً اٹھ گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر وہ صرف کپڑے بدل کے ہی نہیں آ چکی تھی، بلکہ اس نے اپنے کپڑوں کا چھوٹا بیگ بھی تیار کر لیا تھا۔ میں کچھ دن ادھر ہی رکوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ ہمرا کدھر ہے؟ کالج نہیں جانا اسے؟ مجھے بھی دیر کروا رہی ہے۔ وجدان نے کوریڈور کے دروازے پر ہی سے آواز لگائی تھی۔
چچی جان ہمارا کو آواز دینے لگی جو پتہ نہیں کون سی بک ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وزدان جھنجھلاتا ہوا اندر آیا تھا۔ کیا مصیبت ہے، اب چل بھی پڑو۔ اوفو، ایک تو لائق فائق اسٹوڈنٹس اتنی جلدی ہوتی یونیورسٹی جانے کی؟ ہمارا بات کا شکار ہوتی ہوئی بولی۔ اب بس کرو، خبردار جو لڑتے ہوئے گئے تم لوگ۔ زحا نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ وہ دونوں کان دبا کر نکل لیے۔ صبح ہی صبح زحا کے ساتھ منہ مانی کرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ وہ اس ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ گیا تھا۔ زحا پہلے ہی مجبوراً اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اگرچہ رات کو اس واقعے کے بعد اس کا سامنا کرنا اور اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ سفر کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر مریم پھپھو اس گھر کے سبھی مکینوں کو بہت عزیز تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ اتنے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی عادتاً میوزک آن کر دیا تھا۔ گاڑی بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ ایک تو یہ وزدان بھی نا، وہ سلو ڈرائیو کرتا ساتھ ہی ساتھ سیدھی تبدیل کر رہا تھا، پھر اپنی پسند کا نمبر سیٹ کر کے والیوم آہستہ کر دیا۔ کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا، کوئی رنگ تو دو میرے چہرے کو، پھر زخم اگر مہکاؤ تو کیا، کچھ دن تو بسو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا۔ شاعری اس کی پسندیدہ تھی اور غزل گائی بھی اس کے پسندیدہ سنگر نے تھی، مگر اس وقت یہ سر سنگم بلکہ سنگت ہی زحا کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ مار کر سی ڈی پلیئر آف کرنا چاہا، مگر وہ اس سے بے خبر ہرگز نہیں تھا۔ بس رات اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اس اقدام سے روک دیا۔ زحا نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میری گاڑی میں بیٹھی ہو، وہ جتانے والے انداز میں بولا، تو زحا نے فی الفور اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے ناگواری سے کہا، میں اس وقت خاموشی سے سفر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کام زبان بند کر کے بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ زبان بند کر کے کیا جا سکتا ہے مگر کان بند کر کے نہیں۔ زحا کو بھی ضد سی ہو گئی تھی۔ اور تم نے سوچا ہوگا کہ میں بلا جو چرا تمہاری یہ بات مان لوں گا۔ اتنا اعتماد کس بات پر؟ وہ استہزائی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زحا سن ہو گئی۔ یہ طنز بے وجہ تو نہیں تھا۔ یہ ساری گفتگو گزشتہ رات سے پیوستہ تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی بے لگام گفتگو نے مرید حسن کو خوش فہمیوں کی کن بلندیوں پر پہنچا دیا ہوگا۔ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، کجا کوئی توقع رکھنا۔ وہ جھٹک اٹھی تھی۔ وہ بہو کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے محظوظ ہونے والے انداز میں ہلکے سے ہنسا تھا۔ بات تک نہیں کرنا چاہتی؟ اپنی ہنسی کو مسکراہٹ میں سمیٹتے ہوئے معید نے اس کی بات کو دہرایا تھا، پھر اس طنزی انداز میں بولا، اور میری ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سفر کر رہی ہو؟ اس کی روح تک جھلس گئی تھی۔ یہ فقط مجبوری ہے اور کوئی احسان نہیں کر رہے مجھ پر، اپنی ماں کا کہنا نبھا رہے ہیں۔ بالکل، اور ویسے بھی تم میرا احسان کہاں لیتی ہو سکتا ہے جتنا پیٹرول خرچ ہوا اتنا کرایہ دے دو۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اس وقت گفٹ کی قیمت دینے والی بات پر طنز فرمایا جا رہا تھا۔ اس سے کم بھی نہیں کروں گی، میں تھر دلوں کا احسان لینا پسند نہیں کرتی۔ زحا نے اپنی بات میں اس کی طنز کا بہت مناسب جواب دیا تھا۔ اتنی دعوے کے ساتھ کسی کے دل کی گہرائی کے بارے میں بیان بازی درست نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر زحا اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ کل رات کی بے احتیاطی اسے ابھی بھی لطف دے رہی تھی، اور زحا وہ تو اپنی اس گفتگو کو سوچنا تک نہیں چاہ رہی تھی۔ اس سچویشن کا خیال آتا تو مرید حسن کی سوچ کو سوچ کر انہیں سرے سے آہنت کا شکار ہونے لگتی تھی، مگر یہ قسمت ہی تھی جو صبح صبح اسے مرید حسن کے پیٹے ڈال گئی تھی۔ اب وہ قسمت کو کیا کوستی، اس کے ساتھ اس کی دوستی بہت عرصہ ہوا ٹوٹ چکی تھی۔ میں فضول معاملات پر بیان بازی کرتی بھی نہیں، زحا نے اپنی دانست میں اسے منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر وہ سر ہلا کر بڑے دوستانہ انداز میں بولا، واقعی تمہاری گفتگو کا موضوع ہمیشہ بہت خاص ہوتا ہے، اس کا اندازہ مجھے بھی تمہاری کل رات کی گفتگو سن کر ہوا ہے۔ زحا نے اپنے چہرے پر دوڑ اٹھنے والی سرخی کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ یوں لگا کہ جیسے پریشانی کسی نے جلتی سلاخ سے داغ دیا ہو۔ وہ سب بکواس تھی، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ سب کہنا اور کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری ہے، مگر یاد رکھیے گا ایک دن میں آپ کی اصلیت سب کے سامنے لا کر ہی رہوں گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معید نے متاثرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ زحا میر بھی مجبور ہو سکتی ہے۔ معید کی بات نے پتہ نہیں کیسا اثر کیا تھا کہ اس کی نظر دھندلا گئی۔ اپنی یہ مجبوری اسے دن رات اس سب کی یاد دلاتی رہتی تھی جو وہ کھو چکی تھی، مگر یہ سب برداشت کرنا بھی ایک مجبوری ہی تھا، اور جبر کی حقیقت کس صورت بدصورت ہے یہ زحا نے اب بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ تقدیر کے ہاتھوں کوئی بھی کہیں بھی مجبور ہو سکتا ہے معید حسن، اور بہت جلد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے تلخی سے بولی، معید جیسے اس کے بچکانہ انداز پر بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ تو اب تم مجھے چیلنج کر رہی ہو۔
کیونکہ جو میرے دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہے۔ میں آپ کی طرح دو چہرے اور دوگلی پالیسی نہیں رکھتی۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ عمر کاظمی خود اس قصے سے نکلا تھا۔ میں تو تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار تھا۔ وہ کہہ رہا تھا۔ زحا کے اپنے انتہائی نقصان کا شدید احساس ہونے لگا۔ شب خون مارا ہے آپ نے، ٹریپ کیا ہے مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دل میں اب کسی کے لیے بھی کچھ نہیں پنپ سکتا، صرف اس لیے کہ میں ساری عمر آپ کے سامنے محبت کرنے کے جرم کی پاداش میں سر جھکا کے گزار دوں۔ بھول ہے آپ کی، وہ انتہائی نفرت سے کہہ رہی تھی۔ محیط کے تاثرات میں سختی اترنے لگی، ماتھے کی ابھری ہوئی سبز رگ اس کی ضبط گواہی دے رہی تھی، اور جب وہ بولا تو یہی سختی اس کے الفاظ میں بھی تھی۔ تم صرف وہ سوچ رہی ہو جو تم سوچنا چاہتی ہو، اور وہ سمجھ رہی ہو جو تم سمجھنا چاہتی ہو۔ میرے گھر کا ہر فرد میرے لیے قابل تکریم ہے، چاہے صبا ہو، ہمراہ ہو یا تم۔ میں تم لوگوں کو اتنی ہی رسپیکٹ دینا چاہتا ہوں جتنی کہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو دی جا سکتی ہے۔ میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ تم سے شادی میں میری تمام تر رضامندی شامل ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی خواہش ہے۔ نہ میں تمہیں ٹریپ کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا مطمئن نظر کوئی بدلا ہے، اور سب وضاحتیں میں آخری بار کر رہا ہوں۔ تم اپنے دل و دماغ سے رجوع کرو، غیر جانبداری سے سوچو تو اچھی طرح جان لو گی کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ باقی رہی زندگی گزارنے کی بات، تو اس کے لیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری سوچ یا نظریہ بدلنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے مریم پھپھو کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ بہت خوب، زحا کے ہونٹوں پر استحضائی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، میں ضرور امپریس ہو جاتی اگر یہ بات نہ جانتی کہ آپ ایک وکیل ہیں، اور جھوٹ کو سچ کے لہجے میں کہنا ہی آپ کا پیشہ ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی تھی، پھر کھڑکی میں جھکتے ہوئے تلخی سے بولی، آپ کی یہ ساری لفاظیں بیکار ہیں، کیونکہ آپ اپنے خفیہ افیئر کا تذکرہ بہت پہلے مجھ سے کر چکے ہیں، جو شاید آپ تو بھول چکے ہوں گے، مگر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اگر آپ کو اس تقریم کا اتنا ہی خیال ہوتا تو کم از کم میرے پرپوزل پر حامی نہ بھرتے۔ وہ اب آگے بڑھ کر ڈور بیل بجانے لگی تھی۔ موئی جو اتنے عرصے میں بہت پرسکون بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی گشادہ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ گیٹ کھلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا تھا۔ حالانکہ اسے مریم پھپھو کی ناراضگی کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس وقت اس کی ذہنی کیفیت یہاں ٹھہرنے کی متقاضی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم ایکسپیکٹنگ ہو، ڈاکٹر زارا مجاہد نے اس کی نبض چیک کرتے ہی خوش دلی سے کہا، تو نگین ہوک سی اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر پھر بھی میں چند ٹیسٹ لکھ رہی ہوں، یہ کروا لو تاکہ تمہاری بھی تسلی ہو جائے، اور ہاں، ابھی سے اپنی خوراک کا مکمل دھیان رکھو۔ وہ اب شفاف صفحے پر ٹیسٹ لکھ رہی تھیں جو نگین کو کروانے تھے، اور ادھر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ان ٹیسٹ سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ ویٹنگ روم میں آئی تو پریشان سا انس محو انتظار تھا، اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے اس کے تاثرات ہی سے سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، مگر اس نئی اور عجیب سی کیفیت نے اسے پہلی بار انس سے بھی نظر ملانے سے جھجکا دیا تھا۔ یوں ہی چند ایک ٹیسٹ لیے ہیں ڈاکٹر نے۔ وہ بہت مدھم سی تھی، انس کی پیشانی پر بل پڑنے لگے۔ یہ کیسی ڈاکٹر ہے؟ کچھ تو بتایا ہوگا۔ کل ٹیسٹ کی رپورٹ مل جائے گی، اب چلے؟ نگین نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے قدم بڑھائے تو انس اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین کو ہنسی آنے لگی۔ گدگدانے والی یہ ہنسی اس کے اندر سے ابھری تھی۔ اس کے اس غیر متوقع انداز نے انس کو متحیر کیا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے سامنے آ گیا۔ نگین کے ہونٹوں پر بہت الوحی اور جھیپی سی مسکراہٹ تھی، اور چہرے پر دمدماہٹ، جیسے وہ بہت خوش اور پرجوش ہو۔ تو مجھے بتا کیوں نہیں رہی؟ کیا بات ہے؟ وہ اب جھنجھلا گیا تھا۔ ریسیپشن پر موجود نرسوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتا پا کر نگین نے خفیف سا ہو کر انس کو گھورا تھا۔ اچھی بھلی تو جا رہی ہوں آپ کے ساتھ، کوئی سنگین بات نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری کی وجہ سے سر چکرا گیا تھا، باقی سب کل ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا۔ انس کو ذرا بھر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کلینک سے باہر نکل آیا۔ وہ اس کو ڈاکٹر زارا کی تشخیص بتانا چاہ رہی تھی، مگر جانے ڈھیر ساری جھجک اور حیا کہاں سے ابھر آئی تھی جو اس کی زبان بندی کا باعث بن رہی تھی۔ کل میں خود رپورٹ لینے آؤں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ لیکن بے ساختہ ہنسی، تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، میری پریشانی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ وہ چڑھ گیا تھا۔ گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے گھورنا چاہا، مگر اس طرف تو بہت اندیکھا مگر دل پسند سا منظر تھا جس نے انس کی نگاہ کو جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، چہرے کی دمدماہٹ اور ہونٹوں پر پھیلی نہ سمجھ میں آنے والی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی۔
انس کو وہ بہت انوکھی اور انجان سی لگی۔ بےحد بے ساختگی کے ساتھ اس نے نگین کے رخسار پر ہاتھ پھیر کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہا تھا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کے انداز میں نگین کے لیے بہت محبت، بہت شدت تھی۔ نگین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیوں اور کس بات پر اس کی مسکراتی نظر جھلملا گئی تھی۔ انس اب ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کرتے رہیں گے نا؟ وہ کبھی جذباتی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت میں الہڑ پن اور لاپرواہی کا عنصر تھا، مگر جانے اس پل کیسے لمحوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا کہ وہ بھی تجدید وفا چاہنے لگی تھی۔ انس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتے ہوئے شوخی سے کہا، بالکل کروں گا، حتیٰ کہ ہمارے ڈھیر سارے پوتے پوتیاں نواس نواسیاں بھی ہو جائیں گے تو بھی تم سے یوں ہی ڈائلاگس بولا کروں گا۔ وہ ایک دم سے چھیپ گئی تھی۔ وجود میں ایک نامعلوم سا احساس ہلچل مچا گیا تھا، مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ انس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر انس آفس چلا گیا تھا۔ خیریت تھی نا؟ تائی جان واضح طور پر پوچھنے سے جھجک گئی تھی۔ خود نگین بھی چھیپ سی گئی۔ جی کچھ ٹیسٹ کرائے ہیں، کل رپورٹ مل جائے گی۔ پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا ڈاکٹر نے؟ وہ اپنے شبے کی تصدیق چاہ رہی تھیں۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ متجسس ہو رہی تھیں، ورنہ یوں کو ریتنا ان کی عادت کا حصہ نہیں تھی۔ ان کے برعکس چچی جان نے سیدھے سباب اسے 2-3 سوالات خالص خواتینی انداز سے پوچھے، جن کے نگین نے بہت جھجکتے ہوئے جواب دیے تھے۔ پھر تائی جان کو مائنے خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اٹھ کر نگین کا سر چوم لیا۔ ٹیسٹ کی طرز تفصیل ہی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کو کافی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ خیریت ہی ہوگی۔ خدا خوشیوں سے تم دونوں کا دامن بھرے گا۔ نگین حیا آلودہ انداز سے مسکرا کر رہ گئی تھی۔ میں بھی تمہارے لیے فروٹ لے کر آتی ہوں۔ چچی جان فوراً اٹھ گئی تھی۔ ابھی تو میں ناشتہ کر کے گئی تھی۔ وہ انہیں روکنے لگی۔ یہ سلائسر انڈے سے کیا بنتا ہے؟ اب میں خود تمہاری خوراک کا چارٹ بناؤں گی۔ یہ نظر انداز کرنے والا معاملہ نہیں ہے، تائی جان نے محبت بھرے انداز میں اسے ڈانٹا تو ان کی شفقت کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ رات بھی انس کے ذہن پر وہی رپورٹ سوار تھی۔ کھانے کے بعد وہ اسے ساتھ لے ٹہلنے کی غرض سے ٹیرس پر آ گیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر ہی نالائق ہے۔ بھلا وہ ڈاکٹر ہی کیا جو مریض کی نبض دیکھ کر مرض نہ بتا سکے؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی فیملی ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ نگین کو اس کی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ فیملی ڈاکٹر نالائق نہیں ہو سکتی کیا؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہلکی ہوا سے اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی نفی میں سر ہلانے لگی۔ خیر لائق تو وہ بہت ہے، میری نفس پر ہاتھ رکھتے ہی مرض بتا دیا تھا اس نے۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ انس چونک کر اس کی طرف پورے دھیان سے متوجہ ہوا تھا۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان ہونے لگا۔ آپ کو بتانے سے بھلا کیا ہو جاتا؟ نگین کو اس کی پریشانی نے لطف دیا تھا۔ چہرے پر مسکین تاثر سجا کر بولی تو وہ وحشت زدہ سا ہونے لگا۔ کیا کہا تھا اس نے نگی؟ یہی کہ میں اب چند دنوں کی مہمان ہوں۔ اس نے خود پر بامشکل سنجیدگی طاری کی تھی۔ یہی تھا کہ انس کو پریشان دیکھ کر لطف لے گئی، مگر اس کی بات کے جواب میں انس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات چھا گئے۔ وہ بے یقینی اور صدمے کا شکار تھا۔ تب نگین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مذاق کر رہی ہوں میں؟ اور اس کے اگلے لمحے میں جو ہوا وہ نگین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ انس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ بھاری مردانہ ہاتھ نے اس کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس قدر بے یقینی کی کیفیت میں گری کہ رونا بھی بھول گئی، اور اس سے اگلے پل انس نے اسے سمیٹ لیا تھا۔ تم ساری عمر یوں جاہل رہو گی؟ ہمیشہ شوہر کا دل دھڑکانے کی بجائے دل دہلانے والی باتیں کرتی رہو گی؟ وہ اسے شانوں سے تھام کر سامنے کرتا کہہ رہا تھا، مگر نگاہ اس کے رخسار کا طواف کر رہی تھی جہاں وہ بے اختیار ہی اپنے ہاتھ کا پرنٹ چھاپ بیٹھا تھا۔ اوکے جی، تو ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کب تک کیسے لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج کا ایپیسوڈ سب کچھ اچھا تھا، میں یہی کہوں گی، بس تھپڑ مجھے اچھا نہیں لگا۔ بٹ وہ نہیں مارنا چاہیے تھا نا، بس تھپڑ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب میں سمجھتی ہوں اس نے کیا کہتے ہیں ایک دم سے مار دیا، یا پھر مطلب انٹینشن نہیں تھا، ریفلیکس ایکشن تھا، بٹ پھر بھی نہیں مارنا چاہیے تھا۔ چلے کوئی نہیں، دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ اور ظہر مرید کا مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی اس بات پہ، اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ وہاں بیٹھا ہے اور وہ بات کر رہی تھی، اور وہ اس کے بعد جو بھی اس نے باتیں کری اس نے مطلب دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے آپ میں مگن اپنی باتیں کر رہی ہے اپنی دوست سے۔ چلیں جی، اب دیکھیں گے آگے کیا ہوگا، اور آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہمارے انسٹاگرام کو فالو کر لیجیے۔
اب اپنا خیال رکھیے گا. اب ہم آپ سے کل ملیں گے. خدا حافظ.